नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की उस सिलसिले की ये चौथा व्लॉग है। मैंने जानबूझ के इसमें बहुत सारे दिनों का वक्फ़ा डाला है और मकसद ये था कि ये काम कोई और आदमी करे, ये कोई मोतबर आदमी करे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक कोई ऐसी बाज़ाब्ता संजीदा स्टेटमेंट उलमा की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से या मुस्लिम उम्मा की तरफ से सामने नहीं आई। तो अब इस पे भी मैं ही बात कर रहा हूँ। पिछले माह 26-27 जून को उदयपुर में एक टेलर मास्टर था कन्हैया लाल, उसने कोई पोस्ट फेसबुक पे जो है वो की, जिसमें वो नुपुर शर्मा को फेवर कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, और उसने भी उसमें कोई गुस्ताखी की हुजूर की शान में। तो उदयपुर के ही दो मुसलमान, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद ताहिर तारी और एक का नाम मोहम्मद गौस था, उन्होंने उसको जहन्नम वासिल कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। और इस वाक़े ने उदयपुर, फिर पूरे राजस्थान और फिर पूरी भारत को हिला दिया। ये एक बड़ा अहम किस्म का वाक़या था कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को जहन्नम वासिल करने के लिए किसी ने अपनी जान पेश कर दी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इसको ज़ाहिर है भारतीय मीडिया ने बहुत उछाला और हत्ता कि उसके डांडे जो थे वो बॉम्बे अटैक्स के साथ तक मिला दिए। अभी इस वाक़े को गुज़रे 1-2 दिन नहीं गुज़रे थे कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का एक स्टेटमेंट आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सारी ज़िंदगी जो है वो अमन की तालीम दी है, हमारी तालीमात में इस तरह की दहशतगर्दी है, इस तरह का क़िताल और तख़रीबकारी शामिल नहीं है। तो हमारी ऐसी किसी भी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और कोई भी अगर हमारा मुरीद या हमारे मानने वाला इस तरह की किसी कार्रवाई, किसी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया जाता है तो उसका दावत इस्लामी से और मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मेरा मुरीद भी नहीं है, ये उसका ज़ाती फ़ेल है। भाई वो यहाँ पे रुके नहीं, इससे आगे उन्होंने बढ़कर ये भी कह दिया कि मैं ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उदयपुर में हाल ही में वाक़या हुआ है जिसमें 2 लोगों ने एक हिंदू को कत्ल कर दिया है, तो इसका दावत इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वो सीना ठोकते और कहते कि जी हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, ये दावत इस्लामी के जो 2 नौजवान हैं ये मेरे बेटे हैं, और इन्होंने जो काम किया है वो इसकी वजह से वो मेरी आँख का तारा बन गए हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। और जो कोई भी दुनिया में कहीं पे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, वो किसी भी नौयत की होगी, उसके ऊपर दावत इस्लामी इसी किस्म का रिएक्शन दिखाएगी और उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। ये बयान देने से कौन सी एजेंसी ने पकड़ लेना था उनको? क्या वाक़या हो जाना था? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन अफसोस कि वो जो गैरत और हमीयत का जज्बा जो उम्मत में मौजूद होना चाहिए था, उसको अगर वो कम हो गया है तो उसको बढ़ाना, बरकरार रखना, सही लेवल पे लेकर आना सूफिया का और उलमा का काम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उलमा ही ये काम करने के लिए तैयार नहीं, और इसके ऊपर नेगेटिव काम कर रहे हैं। आप कौन सा दीन का काम कर रहे हैं? आप जब अल्लाह के नबी की सुन्नतें सिखाते हैं, दाढ़ी रख लें, दस्तार बांधें, पिराहन पहने, नज़रें झुका के रखें, कम खाएं, कम बोलें, कुफले मदीना फ़लाँ चीज़ का लगाएं, मैदे का कुफले मदीना, नज़र का कुफले मदीना, ओके सब ठीक है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब जिस नबी की ये तालीमात हैं, जब उनकी इज़्ज़त के ऊपर हरफ आए, जब कोई बदबख्त, कोई जालिम, कोई खबीस रूह, कोई भारी रूह
دنیا میں اٹھ کر اس کے خلاف، ان کے خلاف کوئی بات کرے، ان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے، ان کی ناموس کے اوپر زبان کھولے، تو اس وقت آپ کو ساری شریعت بھول جاتی ہے، اس وقت آپ کو ساری سنتیں بھول جاتی ہیں، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 50 60 70 80 سے ممالک سے زیادہ میں جو دعوت اسلامی کا کام ہے، آپ بھیڑ بکریاں بنا رہے ہیں انسانوں کو، کہ ان کو اتنی زیادہ اپنی زندگی سے اور اس دنیا سے محبت ہے کہ اللہ کی نبی کی شان میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس شرعی جواز ہے یہ والا موقع اختیار کرنے کا؟ میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کو حق سمجھتا ہوں، اور میں صلح کل کا بھی قائل نہیں ہوں، میں گلابی مسلمان سنی بھی نہیں ہوں، میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، اور حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں، حاضر و ناظر مانتا ہوں، اور رحمت للعالمین مانتا ہوں، سردار الانبیاء مانتا ہوں، یہ حیات النبی مانتا ہوں۔ یہ سب حضور کے بارے میں جو وہ عقائد جو تمام انبیاء کے، تمام صحابہ کرام کے ہیں، اور جو اصل قرآن و حدیث کے ماخذ سے ثابت ہیں، ان سب کو میں ماننے والا ہوں، اور اس پہ میں شرمندہ نہیں ہوں، اور میں اس وجہ سے کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، اور مجھے ایسی کوئی زندگی بھی نہیں چاہیے جس میں ان چیزوں سے، اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے اور جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان میں کوئی ہیر پھیر کر کے، نرم گرم باتیں کر کے میں اپنی جان بھی نہیں بچانا چاہتا۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں زندہ رہنے کے بعد جب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں تو میں ان کے سامنے کھڑا ہونے جیسا نہ ہوں، اور وہ مجھے دیکھ کر یہ فرمائیں کہ یہ بزدل تھا، یہ ہماری عزت و ناموس کے اوپر اس نے پیرا نہیں دیا۔ آپ سب کچھ کریں لیکن عزت و اللہ کے نبی کی عزت و ناموس پہ تو پیرا نہیں دے رہے۔ آپ سے تو وہ اختر شیرانی جو شاعر اور ادیب تھا، وہ بہت بہتر آدمی تھا۔ شورش کاشمیری نے لکھا ہے، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، مختصر سا بتاتا ہوں۔ ایک بقول شورش کاشمیری کے، اختر شیرانی ایک دفعہ کسی محفل میں رات میں مشاعرے کے بعد شراب کے نشے میں بالکل ٹون تھے۔ اتنے میں کچھ ترقی پسند لوگ، کچھ کمیونسٹ جو تھے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا آپ کا استاد داغ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نے کہا ہم کیا بیچتا تھا ہمارے سامنے داغ، نشے میں تھے، 1-1.5 بوتل چڑھا چکے تھے۔ پھر انہوں نے غالب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا غالب کو کہاں شاعری آتی تھی، ایسے ہی مشہور ہو گیا وہ۔ تو ایک ایک کر کے کافی سارے شاعروں اور ادیبوں کے نام لیے گئے انہوں نے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اور کہا کہ بس سب سے بڑا تو میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا نہ کوئی ادیب ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی شاعر ہے۔ نشے میں دھت ہے، بالکل جیسے بندہ 160 پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، یا جو 360 کی ڈگری پہ پہنچا ہوتا ہے، اس طرح کی حالت ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کرتے 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 سوال کر دیا کہ آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور کا نام نامی سننا تھا، اختر شیرانی کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اس نے کہا بدبخت تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنے نشے میں ہوں کہ میں اپنے نبی کی شان کو نہیں پہچانتا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے نشے میں ہوں کہ میں اب ان کے اوپر بھی کریٹیسائز کروں گا؟ تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اتنے سارے ادیبوں اور شاعروں کے ناموں کے دوران اللہ کے پیارے نبی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے لیا، اور تو مجھ سے رائے جاننا چاہتا ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شراب کے اس نشے میں ان کے خلاف نیگیٹو رائے دوں گا؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آگ بگولا ہو گئیں، منہ سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے، غصے سے کپ کپانے لگ گئے، بہت سخت غصے میں آئے، اور ان کو سب کو وہاں سے بھگا دیا۔ کہا ابھی میری جو غیرت و حمیت کا جو جذبہ ہے اس کے اوپر شراب کے نشے نے اثر نہیں کیا ہے، مجھے یہ پتہ ہے ادیب اور شاعر کیا ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کون ہوتے ہیں، ان کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ اس رات شورش کاشمیری کہتے ہیں وہ ساری رات روتے رہے، انہوں نے وہ شراب کی بوتلیں توڑ دیں اور اپنے آپ سے ہم کلام رہے، اور کہنے لگے کہ اختر کیا تیرے پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ تو خالی گناہ گار تھا، اب یہ تجھے کافر بنانا چاہتے ہیں تاکہ تو اللہ کے نبی کی شان میں شراب کے نشے میں کوئی گستاخی کرے اور اس کی وجہ سے
کفر صادر ہو جائے تجھ سے. یا اللہ یہ میرے پہ وقت آیا کیوں, اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا, سامنے والے کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ اس نے مجھ سے ایسا سوال کیا. اور اس رات وہ زار زار روتے رہے, ان کی آنکھوں نے بہت سجدے کیے, ان کے آنسوؤں نے بہت مصلے گیلے کیے. اور پھر شنید یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے نشہ نہیں کیا. شنید یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی کایا پلٹ ہو گئی, کایا کلپ ہو گئی. کوئی ناموں میں سے نام نہیں ہے اختر شیرانی کا, کوئی دینی شخصیت, مذہبی شخصیت نہیں تھی, لیکن کیا امیر اہل سنت کا جو اسلام کے متعلق غیرت و حمیت کا جذبہ ہے, کیا وہ اختر شیرانی سے بھی کم تھا؟ آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کو بچانا چاہتے ہیں؟ مدنی چینل کو بچانا چاہتے ہیں؟ اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہیں؟ یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پہ پہرا دینا آپ کے لیے زیادہ اہم ہے؟ غازی علم الدین شہید کو آپ نے اون نہیں کیا, فرانس میں جس نے کارنامے کیے اس کو آپ نے اون نہیں کیا, ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے اون نہیں کیا, وہ بھی دعوت اسلامی کے تھے. ہر وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کی ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, آپ نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں اور نپر شرما میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ ایک ہی سکے کے دو مختلف رخ نہیں ہیں؟ وہ سر عام حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور گستاخ رسول ہے, اور آپ ایک اتنی بڑی تنظیم, سنیوں کے اتنے بڑے پلر اور تھم ہیں آپ, اور آپ اس کے اوپر یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ کا کس معاملے سے تعلق ہے؟ آپ کی زندگی میں ایشو کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے سارے ایشو تو حل ہو گئے ہوئے ہیں جو عام انسان کے ہوتے ہیں. کاش ابھی کبھی آپ ٹیپو سلطان کی قبر کے پاس سے, مزار کے پاس سے گزرے ہوتے. کاش کبھی آپ قطب الدین ایبک کے مزار کے آگے سے گزرے ہوئے ہوتے. کاش کبھی آپ غازی علم الدین شہید کے مزار کے پاس سے گزرے ہوئے ہوتے. کبھی آپ حضرت خواجہ طاہر بندگی کے مزار کے قریب سے گزرے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو فیض کی لہر اس غیرت کی آپ کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہوتی, جو کہ نہیں ہوئی. بہت ہی افسوس, بہت ہی ندامت اور شرمناک بات ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے نام کے ساتھ محمد طاہر اتاری لکھوا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں جب اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو کسی نے سعد رضوی صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ ٹی ایل پی کا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹی ایل پی. آن کیا اس کو. اگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر غیرت نہیں آتی, ہمارا غیرت و حمیت کا جذبہ نہیں جاگتا, تو پھر کس چیز پہ جاگے گا؟ اس سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کی ساری کتابیں پڑھ لی, اسلام میں اسلامی بہنوں کے لیے پردے کے احکامات بھی پڑھ لی, کفریہ کلمات کے متعلق سوال جواب بھی پڑھ لی, ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پڑھ لی, جتنی بھی بڑی بڑی وہ سب بہت اچھی ہیں, لیکن سارے کا سارا اسلام یہ نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 99 سال تھی. 99 سال تک آپ آستانوں میں رہے یا خانقاہوں پہ رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے, لیکن جب کفر نے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر, کافروں نے, تو آپ نے بھی اپنا گھوڑا نکالا, زین کسی, تلوار نکالی, بھالا نکالا, اپنا لباس پہنا, خود پہنی. مریدوں نے خلفاء نے عرض کیا حضور آپ کدھر جا رہے؟ کہا آپ جہاد پہ جا رہا ہوں. تو کہا یہ آستانہ, کہا بھائی جب تک ذکر کرنا فرض تھا کیا, اب قتال کرنا فرض ہے, اس لیے اب قتال کرنے, جہاد کرنے جا رہا ہوں. تو کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی مرحلہ آئے گا کہ آپ تلوار کیا آپ چلائیں گے, منہ سے زبان سے ہی جہاد کر سکیں؟ کس سے آپ کو اتنی محبت ہے اور کس سے آپ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں؟ آپ کا تو ایک منہ سے نکلا ہوا جملہ آگ لگا دیتا بھارت میں. بھارت میں اس نوعیت کا یہ واقعہ ہوا, اس نے اتنا خوف و ہراس پھیلایا بی جے پی میں اور آر ایس ایس میں کہ لوگوں نے بھارت بھر میں
نپر شرما کے لیے سوشل میڈیا پہ وہ جو سپورٹ کر رہے تھے کہ یس وی سپورٹ یو، یہ کہنے سے بھی حتیٰ کہ اپنے واٹس ایپ سے اپنے اسٹیٹس ہٹا لیے خوف کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے کنہیا لال کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، جس طرح وہ مسلمانوں کو، مظلوموں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اور بچیوں کو یا تو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، یا آگ لگا کے، پٹرول ڈال کے آگ لگا دیتے تھے، یا پھر زندہ ان کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، یا گولیاں مار دیتے تھے، اور پھر یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ اس کی ویڈیو بناتے تھے بڑی تسلی سے، اور ویڈیو بنانے کے بعد پھر اس کو وہ اپلوڈ کر دیتے تھے۔ تو قتل تو ایک ہی بندہ ہوا ہوتا تھا مسلمان، لیکن اس کی وجہ سے خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے وہی موڈس آپرینڈی اختیار کرتے ہوئے محمد طاہر اور محمد غوث نے کنہیا لال کا قتل کیا، اور اس کی ویڈیو بھی بنائی، اور اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو دہشت پھیلی، جو روب پھیلا، جو روب طاری ہوا مکرو ہندوؤں کے اوپر، خاص طور پہ RSS والوں کے اوپر، BJP کے اوپر، وہ دیدنی تھا۔ آپ خالی ایک سٹیٹمنٹ دیتے، لیکن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ آپ نے اپنا قد بہت چھوٹا کر لیا ہے، آپ نے اپنی شخصیت اور اپنی خدمات کو مشکوک بنا لیا ہے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ یہ تنظیموں کے پیچھے نہیں جایا کرو، کسی کے پاس نہیں جاؤ۔ میں نے کہا ابو وہ فلاں لوگ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بڑی اچھی دین کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شروع میں سبھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے کہا ایسی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بیج لگا دیں، اس کو پانی دیں، پھر پودا نکلتا ہے، کونپلیں پھوٹتی ہیں، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، کئی سال لگتے ہیں، وہ درخت بنتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے اوپر پھل کون سا لگا ہے، انگور لگ گیا کہ کریلا لگ گیا۔ کہا بالکل اسی طرح شروع میں تنظیموں کا اور ان لوگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو پوری ملت اسلامیہ نے تلی کا چھالا بنایا ہوا ہے، آپ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور کس لیے؟ اللہ کے نبی کی ذات کی وجہ سے، اور آپ انہی کی ناموس رسالت کا پہرا دینے کے انکاری ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے جتنی تکلیف نپر شرما کے سٹیٹمنٹ سے ہوئی، لگ بھگ اتنی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ مولانا الیاس قادری صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ادے پور میں ہونے والے واقعے سے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب علماء کرام، سب صوفیاء کرام، جتنے بھی بڑے بڑے آستانے ہیں، ان سب کے لوگ باہر نکلتے اور اپنے سب مریدوں کو بھی باہر نکالتے اور اس کے اوپر ایجیٹیشن کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں سلمان رشدی نے آج سے 28-30 سال پہلے ایسی بات ہے، یہ شاید اس سے بھی پرانی بات ہے، جب اس نے سیٹنک ورسز کتاب لکھی اور جب پوری دنیا کو پتہ چلا تو مسلمان ممالک میں سب سے پہلے جس نے اس کے سر کی قیمت لگائی وہ آیت اللہ خمینی تھا۔ اس نے کہا میں $10 لاکھ دوں گا اس بندے کو جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا۔ تو ملت اسلامیہ میں جو 54-57 جتنی بھی ریاستیں، کسی بھی ملک کے سربراہ نے یہ نہیں کہا کہ نپر شرما کے سر کی یہ قیمت ہے۔ آپ نہ کاٹ سکتے، دیکھیں آج تک نہیں کاٹ سکا کوئی سلمان رشدی کا سر، قیمت تو لگا دی نا اس نے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت عمر کے اس مسئلے کی وجہ سے جتنا مستشرقین نے ظلم و ستم کیا ہے، جتنی انہوں نے ملائن کیا ہے، ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، حضور کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک جو شے ملی ہوئی ہے پورے امریکہ اور پورے یورپ میں، پوری دنیا میں لوگوں کو حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے کی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے اوپر OIC ایک میٹنگ کال کرتی اور اس میں کوئی بہت ذمہ دار شخص پورے کا پورا 2-2.5 گھنٹے کا اس کے اوپر خطبہ دیتا اور ثابت کرتا، بتاتا کہ تاریخ اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں اصل میں حضرت اماں عائشہ کی عمر اس وقت 19 سال تھی، اور ساتھ میں وارن کرتا کہ اور کہتا کہ یہ جو ملزمہ ہے یہ ہمارے والے کر دو، ہم اس کے اپنے ملک میں اس کے اوپر کیس چلائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن آپ دیکھیں وہ سدھو موسے والے کے قتل کے اوپر دنیا غمزدہ ہے۔ دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی ملک ہو جس میں سدھو موسے والے کو لوگ جانتے نہ ہو۔
وہ ایک اچھی شخصیت تھی، بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کو مارا گیا. ہماری بے عزتی کا یہ عالم ہے کہ اس کو پتہ نہیں 25-50 گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ 14 منٹ تک وہ گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہا، تڑپتا رہا، لوگ ویڈیوز بناتے رہے لیکن کسی نے اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا. اس کے مرنے کے اوپر تو ہم لوگ غمزدہ ہیں، لیکن حضور نپر شرما نے جو حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس طرح کا درد ہمارے دل میں جو سدھو موسیٰ والے کے لیے دنیا کے دل میں پیدا ہوا، اس طرح کا درد بھی کا اظہار نظر نہیں آتا. یہ افسوس کی بات ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی اتھل پتھل ہو رہی ہے 17 جولائی سے پاکستان میں سیاسی طور پہ. پاکستان کے کئی سارے جلسے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں نے، لیکن کسی نے بھی اس موضوع کے اوپر جلسہ نہیں کیا کہ بھارت نے، بی جے پی نے، آر ایس ایس نے اور ان کی ارسٹ وائل اسپوکس وومن نے جو ہے وہ حضور کی شان میں میڈیا پہ بیٹھ کے گستاخی کی ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں کیا نا، کیونکہ اہم نہیں سمجھا. مجھے یعنی کہ مولانا الیاس قادری صاحب اور وہ مولانا وحید الدین خان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ اسلام کے غیرت و حمیت کے تصور کو نہیں مانتا تھا، یہ بھی نہیں مانتے. تو ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ ہم نے اس کو مطلب کوئی ایسی توجہ دی نہیں ہے مسئلے کو. اتنے بڑے سنگین اور مسئلے کو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم 130 کروڑ سے زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کی لوگ بات سنتے اور مانتے ہیں، وہ اس کے اوپر لب کشائی نہیں کرتے. وہ اشرف جلالی صاحب جیسی شخصیت جو تلوار پکڑ پکڑ کے فتوے تو دیتے ہیں، لیکن اس کو علمی طور پہ اس کو ثابت نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. وہ تب بتائیں گے نا جب ان کو خود پتہ ہوگا. اس غم کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ کہ جس قسم کا امت مسلمہ نے رسپانس کیا ہے اس اتنے سنگین ترین مسئلے پہ، وہ بہت زیادہ شرمناک ہے، وہ بڑا زیادہ اندوہناک ہے، وہ بڑا ہی غمناک ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے داروں کی لسٹ بنے گی نا تو وہ بہت چھوٹی سی ہوگی. وہ اتنی چھوٹی ہوگی شاید وہ ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی محبت کی شان کے اوپر پورے اترتے ہوں گے اور جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں مقبول ہوں گے، ان کو وہ شاید اتنے کم ہوں گے کہ ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکے. ہم لوگوں کو وہم ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیونکہ ہمارے رویوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ.